तमाशा है सुखन। किताब के पिछले सफ़ों में आप मेरी कराची वाली रोदात पढ़ ही चुके हैं। सूफी नूरदीन अलमारूफ नूरजहां, नेपियर रोड वाली तवाइफ, तस्लीम और रजा और तवाइफ की कोठड़ी के पीछे दालान में पड़ा हुआ इसका मफलूज खावन। आप खूब समझ गए होंगे कि वो तवाइफ कौन थी। मुंबई के सेठ मुस्तफ़ा अली खान और लोह की कहानी भी आपने पढ़ ली। ये लोह वही थी जो मुझे कभी स्पेन में समंदर के किनारे रोशनी के मीनार की आखिरी मंजिल में सदियों पुराने ढांचे की गर्दन में लटकी हुई मिली थी, जिसके दरमियान में सूरज के घर वाले सुराख से कोई नगीना उतरा हुआ था। अब मैं इस नगीने की तलाश और खोज में मुंबई सेठ मुस्तफ़ा अली खान के यहाँ मेहमान था, जहाँ इसी लोह की वजह से अजीबोगरीब वाकयात ने जन्म लिया था। लोह को सेठ साहब ने जबरदस्ती मुझसे लेकर अपनी महफूज तरीन तिजोरी में बंद कर दिया था, मगर कई एक जदीद तरीन हिफाजती इंतजामात के बावजूद बंद दरवाजों और नीचे ऊपर कई फूल प्रूफ तालों के अंदर से सारा मालो मता निकलकर सेठ साहब के सरहाने वाले दराज के अंदर पहुंच गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और इस वारदात को सेठ साहब की भूल करार देकर मामला रफा दफा कर दिया। सिर्फ लोह वापस मेरी बास्केट की अंदरूनी इसी जेब में पहुंच गई जहां से निकाली थी। पुलिस इस वारदात को समझ नहीं सकती थी। ये तो मेरे अलावा मुस्तफ़ा अली खान और उसकी बेगम ही जानते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इसीलिए मैंने भी शेर साहब को लोह देने में कोई रद्दोकद नहीं की थी कि लोह के मुवक्किलीन खुद ही इसकी हिफाजत करेंगे। सो ऐसा ही हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या यह मुमकिन है कि साथ बंद तालों में रखी हुई कोई चीज बगैर किसी जाहिरी कार्रवाई के यूं बाहर निकल आए कि ना तिजोरी खुले, आहट ना आवाज पैदा हो और ना कोई या कुछ दिखाई दे। और क्या ऐसी खारिकुल फितरत, खारिकुल आदत और फोकुल अकल वारदातें मनसाए शहूद पे लाने पे कोई दरवेश, सूफी, मजजूब, इल्म सिर्रियात का जानने वाला या कोई उलूम सिफली और समावी का कोई माहिर आमिल या आलम कोई कुदरत रखता है, या फिर सिर्फ अर्जी और समावी, सिफली और अलवी इस्तेआनतों से ही ऐसे वाकयात ज़हूर पजीर हो सकते हैं। इसका जवाब देने से पेशतर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ तो आजकल साइंसी तौर पे हो रहा है, जबकि मंदरजा बाला तमाम उलूम और कुव्वतों को साइंस का माहक़ू तौर पर कबूल करने से गुरेजा है। अलबत्ता तहलील नफसी, तिब्बियात, माफूकुल तिब्बियात, माबादुल फोकुल तिब्बियात, कुव्वत मुतखय्यला, कुव्वत मुमय्यज़ा और कुव्वत जाज़बा वगैरह की कुव्वतों, मुहर्रिकात और मुदर्रिकात को तस्लीम कर लेने में चंदा हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। ये सब मदावात अमल ऐसे मावराए अकल और मावराए फितरत मुजाहिरात में ममद होते हैं। अब रही बात के नूरी, अफलाकी, सिफली उलूम और खारिजी इस्तेआनतों और दीगर मदावात से भी क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इसका जवाब भी असबात में है। अमरीका, रूस और यूरोपीय ममालियन की चीदा चीदा यूनिवर्सिटियों में ये उलूम एक मुकम्मल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाते हैं और इन उलूम के बड़े बड़े माहिर और आमिल और आलिम मौजूद हैं। क़ियाफ़ा, मुकाशफा, रोया बीनी और ताबीरी, तनवीम, मुंतकिल ख्याली, गैब बीनी, गैब गोई, पैगाम रसानी, नजरबंदी इसकी अदना सी मिसालें हैं। इंसान के अंदर ऐसी कुव्वत मौजूद है जिसे बेदार और काबू करने के बाद वो हजारों मील दूर बात कर सकता है, अपना ख्याल मुंतकिल कर सकता है, देख और सुन सकता है। अब देखिए कि फैक्स, टेलीफोन, टेलीविजन के लासिल्की सिस्टम के जरिए बगैर किसी दरमियानी तार आप हजारों बल्कि लाखों मील दूर बात कर सकते हैं, देख और सुन सकते हैं। कोई तहरीर और तस्वीर मिनोआन पलक झपकने से पहले भेज या वसूल कर सकते हैं। अगर तस्वीर, तहरीर और आवाज को हजारों लाखों मीलों दूर किसी भी जगह पे भेजा जा सकता है, या किसी हवा बंद साउंड प्रूफ कमरे, समंदर की सबसे निचली तहों और आसमान फिजा की बेकरां वसअतों और बुलंदियों से आवाज, साकित व मुतहर्रिक तस्वीर, हर नौ की तहरीरें कहीं भी मुंतकिल की जा सकती हैं, तो किसी बंद तिजोरी से कुछ मटेरियल, कुछ हरकत छुए या खोले बगैर क्यों नहीं निकल सकता। हर नौ मादे में सुकड़ने, फैलने और अपनी हैसियत और सालमों की मुख्तलिफ शक्लों, गैसों, मायात और मोहुमात और उनसरात में देर ब देर या फिलफौर मुंतकिल होने की सिफात होती हैं। जैसे पानी को बुखारात, मुख्तलिफ तेजाबों को गैस और मुतअद्दिद मादनियात को बरादों, मट्टी या महलूल में तब्दील किया जा सकता है और फिर इन्हें अपनी असली हालत में वापस लाना भी मुमकिन है। ये तो मादी अशिया हैं जिनमें हुजम, वजन और दीगर मुतअद्दिद कसाफतें भी मौजूद होती हैं। अब रही वो इस्तानतें
جو مداوات، جو نوری اور عنصری ہیں، جو نہ تو کوئی معینہ حجم اور وزن اور صورت رکھتی ہیں اور نہ ہی کسی کثافت و نقاہت سے آمیز ہیں، انہیں کارہائے خرق الفطرت سر انجام میں کیا مداخلت پیش آ سکتی ہے؟ انسان کے دماغ، آنکھ، زبان، اعصاب میں ایسی ایسی قوتیں اور حیرت انگیز قسم کی طاقتیں پنہاں ہیں کہ انسان انہیں بروئے کار لا کر محیر العقول کارنامے سر انجام دیتا ہے اور دے بھی سکتا ہے کہ آپ اسے روحانی طاقت قرار دینے میں ذرہ بھر بھی تعمل نہیں کریں گے، جبکہ ان کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے، نہ کہ روحانیت یا اخلاقیت سے۔ میں نے آنکھ کی طاقت سے پینسل برابر لوہے کے موٹے کیل ٹیڑھے ہوتے دیکھے، خیال کی طاقت سے انسانی فیصلے تبدیل ہوتے دیکھے، زبان کی طاقت و تاثیر سے پتھروں کو موم کی مانند نرم ہوتے دیکھا، دماغی اور ذہنی قوتوں سے بڑے کارنامہ ہائے انجام ہوتے دیکھے، اعصابی قوتوں سے وہ کام ہوتے دیکھے جو بظاہر انسان کے بس اور اختیار میں نہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان اشرف المخلوقات کے ساتھ سونے، چاندی، چوب و حجرات، ارضی مادیات بھی عنصرات میں تبدیل کر کے لائے جاتے ہیں، پھر ان عنصرات کو وہی اصل صورت و شکل واپس دے کر محیط کر دیا جاتا ہے۔ برزخ اول اور ازل سے ارواح کو کن کن مراحل و اشکال سے گزار کر قرار ہستی میں آدم کے قالب میں ڈھالا جاتا ہے، پھر ایک وقت اسی انسانی قالب کو عنصری شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے اور اللہ کا امر امر ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، آگ میں کود جانا، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچ جانا، دور بیٹھ کر مشاہدہ کرنا یا پیغام منتقل کر دینا، کسی انسان، جانور اور عرضی مادی اشیاء کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لینا، ان پہ حکم لگا دینا، یہ سب کچھ انسانی عقلی، شعوری، دماغی، اعصابی استعانتیں اور شعوری قوتیں ہیں۔ روحانیت کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ ہمالیہ، تبت کی ترائیوں میں نے ایسے سادھو سنت دیکھے جو نقطۂ انجماد سے بھی اتری ہوئی سردی اور 12 مہینے کی برف باری میں صرف تن کی لنگوٹی میں ننگے پنڈے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ عام انسان اس حالت میں 20 منٹ بعد اکڑ کر فارغ ہو جاتا ہے، مگر وہ بغیر کھائے پیے، اہم ضروریات زندگی کے بغیر بھوکے ننگے 50 سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، نزلہ نہ زکام، بخار نہ یرکان، سردی نہ گرمی، انہیں نہ سانپ ڈستا ہے اور نہ کوئی شیر چیتا ہلاک کرتا ہے۔ کتاب کے پچھلے صفحوں میں آپ نے سائیں ٹٹو سرکار اور بابا رحمت سائیں جلیبیاں والے کا ذکر تو پڑھا ہوگا۔ ٹٹو سرکار تو مجذوب تھے اور صوفی رحمت سائیں سالک، ہوش اور جوش کے ایک معمولی سے فرق کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے۔ ٹٹو سرکار کبھی کبھی ہوش و خرد کا مظاہرہ بھی فرما دیتے تھے، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا۔ اس زمانے میں میرا قریب قریب ہر روز کا ہی معمول تھا کہ مجھے جو ہی فرصت ملتی میں گھوڑے شاہ سرکار کی راہ پہ آ لگتا۔ بابا رحمت سائیں اور ٹٹو سرکار اگر وہاں مل جاتے تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ سائیں ٹٹو سرکار اکثر ریلوے شنٹنگ یارڈ یا اسی آہنی پل کے آس پاس یا اوپر کہیں مل جاتے۔ ٹٹو سائیں کو ریلوے اسٹیشن کا ماحول، مثلاً گاڑیاں، انجن، ڈبے اور قلی مسافر وغیرہ بہت بھلے لگتے۔ وہ اکثر شنٹنگ یارڈ میں کھڑی بوگیوں، مال بردار ڈبوں، انجنوں میں گھس کر بیٹھ جاتے اور وہیں ٹانگیں پسار کر سو بھی جاتے، یا اگر موج میں ہوتے تو آہنی پل پہ چڑھ کر ریلنگ پہ ٹھوڑی ٹکا کر نیچے آتی جاتی گاڑیوں کا تماشا دیکھتے رہتے۔ لیکن جہاں بھی ہوتے، عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر بھی وہاں ضرور اکٹھا ہو جاتا۔ کوئی جلیبیاں آگے بڑھا رہا ہے، کوئی پھل دکھا رہا ہے، کوئی گلے میں ہار ڈال کر خوش ہو رہا ہے، تو کوئی بازو ٹانگیں پکڑ کر دابنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بھی اکثر انہی کی کھوج میں نکلتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گھوڑے شاہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں سرکار اور میں بیٹھے تھے۔ بابا رحمت سائیں اور میں ٹٹو سائیں سرکار کی ٹانگیں داب رہے تھے۔ ان کی میلی کچیلی ٹانگیں اور گندے پاؤں، بڑے ہوئے کٹے پھٹے ناخن دیکھ کر میری طبیعت میں ہلکا سا تقدر پیدا ہوتا ہے۔ اگلے لمحے سرکار نے اپنے پاؤں میری گود سے کھینچ کر بابا رحمت سائیں کی گود میں رکھ دیا اور بابا رحمت سائیں نے مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کی پاداش میں بھرے بازار میں میرے اوپر کچی بدبودار نمک لگی کھالیں گر پڑی تھیں۔ نمک اور گندگی سے لتڑ پتڑ میں ایک نل کے نیچے پہنچتا ہوں، وہاں کوئی آتا ہے، نل چلا کر مجھے اچھی طرح نہلاتا ہے اور میرے گیلے کپڑے اتروا کر کالے کپڑے پہننے کو دیتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ وہ بابا رحمت سائیں سرکار ہوتے ہیں۔
اس طرح مجھے احساس دلایا جاتا ہے کہ ظاہری گندگی، باطنی پاکیزگی اور کشف کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک ٹانگا والا سیاہ پوش ملتا ہے جو مجھے پیا رنگ مبارک ہو کہتا ہے اور داتا سرکار رحمت اللہ علیہ لے جاتا ہے۔ وہاں لذیذ سا زردہ پلاؤ کھلا کر اسی تانگا میں بٹھا کر شاہی محلے جمنا بائی جبل پوری کی حویلی میں لے جاتا ہے۔ یہاں کے کچھ واقعات بیان کرنے کے بعد بات سے بات نکلتی ہے اور دراز ہوتی چلی گئی ہے۔ اب پہنچتے پہنچتے ممبئی کے سیٹھ مصطفیٰ علی خان کی تجوری اور لوہ تک پہنچی، اور یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ کیا جنات، موکلات اور دیگر عرضی سماوی غیر مرئی استعانتوں کے علاوہ انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے کہ وہ مادہ عرضی اور مادہ درمادہ پہ اپنا کوئی حکم رکھ سکے۔ میں نے لکھا تھا کہ اس کا جواب اسبات میں ہے۔ یہ اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ یہ دیگر مخلوقات پہ اللہ کی عطا کی ہوئی استعانت سے حکم رکھتا ہے۔ مخلوقات حاضریہ اور ناظریہ کے علاوہ یہ مخلوقات خفیہ، حجریہ، معدنیہ، مجریہ، ہوائیہ پہ بھی کامل حکم اور حمل رکھتا ہے۔ سائیں ٹٹو سرکار کے حال، معاملات اور تصرفات کا چنداں ذکر اسی بات کی تائید ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ مخلوق کسے کہتے ہیں۔ فرقان حمید میں رب العظیم نے مخلوقات کا بہت سی جگہوں پہ ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ مخلوق کسے کہتے ہیں۔ جو کچھ کن کہنے سے مارز وجود میں آیا وہ اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہے، اور جو کچھ بھی مخلوق کی ذیل میں آتا ہے جاندار ہے، اور جاندار کی تعریف یہ ہے کہ وہ شکل، حجم، وزن، رنگ اور تغیر رکھتا ہو۔ کائنات کی ہر ادنا اور اعلیٰ، خفیہ و ظاہر، شجر، حجر، معدنیات، آگ، پانی، ہوا، مٹی، پھول، پتے، کانٹے، جو کچھ بھی ہے وہ جان رکھتے ہیں، سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے اور برہم بھی ہوتے ہیں، یہ نفرت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی۔ روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم غور کریں، مکمل توجہ اور یکسوئی سے محسوس کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز ہماری توجہ، مہربانی، شفقت اور دلچسپی کی طلبگار ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی عمل و حرکت میں گزری۔ سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے کرتے میں زندگی کی شام تک پہنچ گیا۔ میدان، پہاڑ، صحرا، سمندر، زمین کے نیچے، فضا کے اوپر، سمندر کی تہوں میں لمبے لمبے نہ ختم ہونے والے سفر۔ انسانوں سے زیادہ میرے دوست یہی سفر، فاصلے، راستے، پتھر، سنگ میل، درخت، پھول، کانٹے، پھل، چاند، ستارے، جگنو، پرندے، چرندے، درندے، جنات، رجال الغیب، غیر مرئی مخلوقات رہے۔ ہر مخلوق کی اپنی اپنی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے جسے سمجھے اور جانے بغیر ان سے رابطہ یا بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جب تک آنکھ کے قرینے پہ دیکھنے کے لیے ایک مخصوص کانٹیکٹ لینز نہ ہو، انہیں ان کی اصلی حالت اور باطنی صورت میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہت پیچھے اگر ہم نہ جائیں اور صرف ماضی قریب کے اپنے چند ایک بزرگوں جو کالا پانی کے اسیر رہے، قلعوں اور دیگر عقوبت خانوں میں قید رہے، یا پھر مولانا آزاد، سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان، فیض، شورش کاشمیری، منڈیلا ہی سے کبھی پوچھتے ہیں کہ چڑیاں، کوے، مکھیاں، مچھر، چوہے، کھٹمل، پاؤں کی بیڑیاں، سلاخیں، کراہتے، سسکتے در و دیوار، ابھرتے پھیلتے، سمٹتے ٹوٹتے سائے، روشنی کے لیے اندھے چراغ، بدبودار پھٹے ہوئے کمبل اور راتوں کو جھینگروں کی آوازیں، تنہائی اور گور جیسے محیط سناٹے میں وہ کس سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پہاڑ جیسے دن اور صحرا جیسی بے آب و گیاہ راتیں کس طرح کاٹ لیتے تھے۔ انتظار اور اکلاپے کے تو 2-4 گھنٹے ہی قیامت بن جاتے ہیں۔ کالا پانی اور گول کنڈا، آگرہ، رنگون، میسور، چتوڑ، لاہور، دہلی، روہتاس، بیلاس، منگلا، اٹک، کاٹھیاوار، راجستھان، جھانسی، جے پور، جموں وغیرہ کے قلعوں، محلوں، کنووں، میناروں، غاروں، جزیروں کے بندی خانوں اور عقوبت گاہوں میں پا بجولا، دست و گردنیں گرفتہ، کمر میں آہن کمر کس کا بوجھ اٹھائے، کس طرح یہ اسیران وفا، صاحبان اقتدار و جاہ، مردان بلند نگاہ، پیکر تسلیم و رضا، چشمہ شرم و حیا، نازک خیالہ اور خوش ادا، صبح و شام کے نہ ٹوٹنے والے تسلسل میں تنہائیوں، سوچوں، خیالوں
اور محرومیوں کے آسیبوں اور ناگوں سے خود کو ثابت و سلامت رکھ پاتے ہوں گے، مگر نہیں۔ فطرت، ضرورت، صبر اور حالات و وقت کا جبر ایسے میں بڑی زبردست مدافعتی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی نگاہ اور دسترس میں جو کچھ بھی مادے، منظر، ماحول، مدارات اور محرکات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب محرم و ندیم بن جاتے ہیں۔ چڑیاں، کبوتر، کوے ان کے شانوں، زانوؤں اور ہاتھوں پہ بیٹھ کر ان سے گپ شپ لڑاتے ہیں۔ چوہے، چھپکلیاں، مکھی، مچھر تک ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ ان عقوبت گاہوں اور بندی خانوں میں سانپ، بچھو اور دیگر حشرات الارض بھی موجود ہوتے ہیں۔ اکثر ان سے لپٹ کر پڑے رہتے ہیں، ساتھ سو جاتے ہیں، سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن کیا مجال جو کسی کو ضرر پہنچا پائیں۔ دیواریں، چھت، فرش اور سلاخیں، دروازہ، یہ تمام چیزیں مونس و غمخوار کسی بن جاتی ہیں۔ قیدی ان سے مشورے لیتا ہے، اپنی کہتا اور ان کی سنتا ہے۔ یہ مٹی، چونا، پتھر اور لوہا لکڑی بظاہر مادہ متمکن ہیں، مگر بنانے والے امر الہی سے انہیں مادہ متکمل اور کبھی مادہ متجسس بھی بنا لیتے ہیں۔ جب تم نہیں ہوتے پہلو میں، کیا قہر کی راتیں ہوتی ہیں۔ دروازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، دیواروں سے باتیں ہوتی ہیں۔ مجذوب جب مشاہدہ ذات میں اترا ہوتا ہے تو وہ گمسم اندر ہی اندر کسی خاموش، ٹھنڈے، مردہ آتش فشاں پہاڑ کی مانند چپ چاپ سا رہتا ہے۔ اسے اپنے گرد و پیش کے متعلق خبر اور فکر نہیں ہوتی۔ وہ اندیشہ ہائے سود و زیاں سے یکسر بیزار اور بے نیاز ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے قندھاری انار کی طرح پکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چھال چھلکا چھدنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بیدار ہونے والے آتش فشاں کے مانند اس کے ظاہر و باطن میں اندھی صدیوں سے دہکتی، بھڑکتی، کلبتی آگ اور ابلتا ہوا لاوا زبردستی اپنا رستہ بناتا ہوا باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اس آتشی بہتے ہوئے لاوے میں بڑی زرخیز معدنیاتی مٹی میں ملے بڑے نایاب اور انمول ہیرے، جواہر، پتھر اور بڑی قیمتی دھاتیں بھی باہر نکل آتی ہیں، اور یہ پھر کسی مقدر والے پرتجسس، بلند شوق، باہمت، صابر و شاکر طالب کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ مشاہدہ ذات میں اترے ہوئے مجذوب کی جب ظاہر و باطن کی تمام تر کثافتیں، دریافتیں، اضافتیں، علامتیں، بلاغتیں اور نقاہتیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں، اور جب وہ خوب جان پاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے اور کس لیے ہے، تو پھر مشاہدہ حق میں ڈوبنے کی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے، کیسے ہے، کیوں اور کس لیے ہے۔ ذات کے دروازے سے نکلنے کے بعد اگر حق کے دروازے میں داخل ہونے کی توفیق اور اعزاز مل جائے تو پھر مجذوب ہر اصول و طریق، قاعدے، کلیے، گناہ و ثواب، پاکی پلیدی، وقت، زمانہ، زندگی، موت اور عنصر و مادہ کی ہر آلائش و آزمائش سے فارغ ہو جاتا ہے۔ زبان و مکان کے آگے لازماں اور لا مکان تک اس کی نگاہ کی حدود میں ہوتے ہیں۔ اس کا رابطہ براہ راست نجف اشرف، بغداد شریف کے سیٹلائٹ سے منسلک ہو کر مدینہ منورہ کے ہیڈ آفس سے ہو جاتا ہے، لیکن اسے اس ساری کارروائی سے پہلے شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پرائمری اسکول، حضرت لاج شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مڈل اسکول، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ اور معیاری کارکردگی کے کاغذات، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہاندار جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا گھوڑے شاہ بہاؤدین جھولن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دفاتر سے
جو بھی قریب پڑتا ہو تصدیق کروانے پڑتے ہیں۔ میں اسکول، مکتب اور خانقاہوں کا بھگوڑا، الف پڑھا نہ بے، اور بس اپنی خرمستی اور آوارگی کی عادت سے مجبور سا سارا دن گدھے سواری کرتا رہتا۔ ٹھور نہ ٹھکانا، ناشتہ نہ کھانا، تن کی ہوش نہ من کا توش، کپڑا لتا جوتا اور رومال ٹوپی سے بے نیاز جدھر منہ اٹھا چل دیے۔ بابا رحمت سائیں تو سالک تھے اور سائیں ٹٹو سرکار مہد مادر سے ہی مجذوب تھے۔ ہے بندہ آزاد ایک زندہ کرامات۔ شاہدرے کے قریب ایک گاؤں میں سیدوں کا ایک گھر تھا۔ وہاں ایک سیدھی سادی اللہ والی نیک سی عورت اکیلی رہتی تھی۔ خاوند فوج میں ملازم تھا، کبھی کبھار چھٹی پہ گھر آ جاتا۔ بھلی عورت گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھا اور سینک سلائی سکھا کر اپنا وقت پورا کرتی تھی۔ اولاد نرینہ مادینہ سے محروم یہ عورت بانجھ تھی۔ خاوند بھی شریف آدمی تھا۔ اولاد کی خواہش کے باوجود وہ راضی بارضا سا زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ سال 6 مہینے بعد وہ چھٹی پہ گھر آتا تو کوئی ایسا خوش نہ ہوتا کہ اولاد کی کمی جو شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ طلاق بھی نہ دیتا اور دوسری شادی کی بھی نہ سوچتا کہ فوجی آدمی گھر سے زیادہ باہر ہوتا ہے، 2 بیویوں کا آسرا دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ ایک بار کہیں وہ مختصر سی چھٹی پہ گھر آیا تو بیوی نے ڈرتے جھجکتے ہوئے کہا، شاہ جی، میں نے پچھلے دنوں ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک نورانی شکل و صورت والے بہت بوڑھے بزرگ تھکے ہارے ایک گٹھڑی اٹھائے میرے پاس آئے ہیں۔ اسی جگہ صحن میں چارپائی پہ بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ پتر، بہت دور سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر وہ مجھے گٹھڑی کھول کر مٹی کا بنا ہوا ایک خوبصورت سا گھوڑے کا بچہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لے، یہ ٹٹو لے لے۔ میں وہ مٹی کا کھلونا لے لیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ان کی گٹھڑی میں اور بھی بہت مٹی کے خوبصورت گھوڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں پوچھ لیتی ہوں کہ بابا جی، یہ چھوٹا سا ٹٹو مجھے کوئی اور بڑا سا گھوڑا دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹٹو تو میں خاص طور پر تیرے لیے لایا ہوں، گھوڑے تیرے لیے نہیں ہیں۔ پھر وہ پانی طلب کرتے ہیں، پانی پی کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور رخصت ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میرا نام شیخ حسن پنج پیر ہے۔ یہ ٹٹو مجھے خاص طور پہ ہمارے جد امجد مخدوم سید جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ جاؤ سکینہ بی بی کو دے آؤ۔ پھر تاکید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اسے تم ہمارے پوتے گھوڑے شاہ جھولن بخاری کے پاس لے جانا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ خاوند نے خواب سن کر کہا، دکھاؤ مجھے وہ ٹٹو کہاں ہے؟ بیوی بولی، ٹٹو تو انہوں نے مجھے خواب میں دیا تھا، حقیقت میں نہیں۔ خاوند مسکراتے ہوئے کہنے لگے، نیک بخت، تم بھی میری طرح ہر وقت اولاد کا سوچتی رہتی ہو، اس لیے تمہیں بھی میری طرح اکثر خوابوں میں ٹٹو، بلونگڑے اور بکریوں گایوں کے لیلے وچھڑے وغیرہ دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن 2 دن بعد جمعرات کے دن جب ان کا پروگرام داتا سرکار رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری دینے کا بنا تو سکینہ بی بی کہنے لگی، داتا سرکار رحمت اللہ علیہ کی حاضری کے بعد ذرا گھوڑے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار بھی چلیں گے۔ پھر وہ ایک رنگین کپڑے میں لپٹا ہوا چھوٹا سا کھلونا نکال کر دکھانے لگی، بولی، یہ مٹی کا ٹٹو میں نے ہو بہو ویسا ہی بنایا ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ خاوند نے مٹی کے کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا، نیک بخت، اگر بنانا ہی تھا تو کم از کم کسی ڈھنگ رنگ کا تو بناتی۔ یہ نہ تو گھوڑا دکھائی دیتا ہے اور نہ اونٹ، یوں لگتا ہے جیسے تم نے مٹی لے کر الٹا سیدھا جو بھی بنا دیا۔ سکینہ بی بی بولی، شاہ جی، دراصل 2 روز پہلے جب میں نے آپ کو اپنا خواب سنایا تھا، اسی دن میرے دل میں آئی میں اسی طرح کا ٹٹو بنا کر آپ کو دکھاؤں کہ اس طرح کا ٹٹو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب مجھے مٹی کی تلاش ہوئی، سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے ٹٹو دیا تھا، ایسا ٹٹو کسی عام مٹی سے نہیں بنانا چاہیے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں 101 مرتبہ سورہ 3 پڑھ کر جو آٹا گوندتی ہوں اور بعد میں آٹے کا فالتو پانی جس مخصوص جگہ ڈالتی ہوں، کھلونا بنانے کے لیے مجھے وہیں سے مٹی لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسی جگہ سے تھوڑی سی مٹی لی، پھر 101 مرتبہ سورہ 3 سے دم کیے ہوئے پانی سے اسے گوندھا، 101 مرتبہ سورہ 3 پڑھتے ہوئے اسے ٹٹو جیسی شکل دی تاکہ خواب والے بزرگ خوش ہو جائیں۔ پھر 2 دنوں میں 2000 مرتبہ یہی دم کر کے اسے پھونکا، قرآن کے سائے میں رکھ کر اسے سکھایا، بس اس طرح اٹھاتے رکھتے پھونکتے یہی کچھ بنا ہے۔ جمعرات کے دن داتا سرکار رحمت اللہ علیہ سے فارغ ہو کر
وہ دونوں سیدھے سادے پینڈو قسم کے میاں بیوی گھوڑے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ پھول پتی، اگربتیاں، ایک تیل بھرا چراغ بھی جلایا۔ رنگین خوشبو بھرے کپڑے سے ٹٹو نکال کر مزار شریف کی پائنتی قدموں میں رکھ دیا۔ سکینہ بی بی بولی، سرکار اگر وہ خواب سچا ہے تو یہ ٹٹو بھی ہو بہو ویسا ہی ہے۔ مجھے جو حکم ہوا میں نے پورا کر دیا، اب آپ جانے آپ کا خدا۔ اس دن کے بعد وہ ہر جمعرات یہاں حاضری اور ٹٹو بنا کر لانا نہ بھولتی۔ ٹھیک 10 ماہ 3 دن کے بعد جب وہ ایک جمعرات اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی تو اس کی گود میں مٹی کا ہی بنا ہوا جیتا جاگتا ہمکتا ہوا ٹٹو تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس ٹٹو کی مٹی اللہ خالق و مصور کی احسن تقویم والی مٹی تھی۔ سکینہ بی بی یہ گول مٹول ٹٹو وہیں قدموں میں ڈال کر واپس لوٹنے لگی تو خاوند نے کہا، نیک بخت بچہ تو اٹھا۔ وہ نیک بخت بولی، کوکھ گود امانت تھی لوٹا دی، شاہ جی گھر چلو، یہ اب اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اس دن میں گھر سے سیدھا اسٹیشن کی جانب آ نکلا تھا۔ پل پہ چڑھا تو آگے مولا داد لولے کے ٹھئیے کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ مجھے وہیں کھڑک گئی تھی کہ یہ لوگوں کا مجمع ٹٹو سرکار کے گرد ہی جمع ہے۔ سرکار اوپر کھڑے، نیچے کھڑی چمچم چمکتی ہوئی گاڑی اور سیاہ لمبے سے انجن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اکثر لوگوں اور بچوں نے ہاتھوں میں ٹین پتری کے بنے ہوئے انجن اور گاڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ہر عقیدت مند کی یہ کوشش تھی کہ ٹٹو سائیں اس کی گاڑی یا انجن قبول فرما لیں۔ سائیں سرکار کی گاڑیوں انجنوں سے دلچسپی دیکھ کر 2-4 دکاندار قسم کے لوگوں نے پل کے اوپر ٹین پلاسٹک کی گاڑیاں انجن بھی فروخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں بھی پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سرکار لوہے کی ریلنگ میں پاؤں پھنسائے ہوئے ریلنگ کے اوپر جھک کر لوگوں سے انجن گاڑیاں لے کر پھینک رہے تھے۔ جس کی انجن گاڑی سرکار لے کے نیچے پھینک دیتے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ نیچے ریلوے پلیٹ فارم پہ یہ عالم کے قلی مسافر ٹھیلوں چھابڑوں والے دکاندار ریلوے ملازمین آپس میں چھینا جھپٹی کرتے اوپر سے آتے کھلونوں کو دبوچ رہے تھے۔ جس کے ہاتھ کچھ لگ جاتا وہ بھی خود کو خوش نصیب سمجھتا۔ یہ نیچے کھڑی ہوئی گاڑی دراصل مختلف بین الاقوامی کمپنیوں کی ایک نمائشی ٹرین تھی جو شاید کراچی، کوئٹہ اور لاہور سے ہوتی ہوئی پشاور، لنڈی کوتل تک جا رہی تھی۔ نئے نکور چمکتے ہوئے رنگوں والے ڈبے، ہر ڈبہ کسی نہ کسی کمپنی کی مصنوعات کے لیے مخصوص تھا۔ رنگین جھنڈیاں، کمکمے، غبارے، لاؤڈ سپیکر بھی لگے ہوئے تھے۔ اس پہ سینما بھی تھا۔ رات کو پلیٹ فارم پہ فلمیں بھی دکھاتے تھے۔ اس ٹرین کے 2 انجن تھے۔ آگے والے انجن کی شان ہی نرالی تھی، بہت ہی لمبا اور کالا شاہ کالا۔ 2 روز پہلے یہ مخصوص ٹرین لاہور پہنچی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی خوب پبلسٹی ہوئی تھی۔ انگریزی سینما، انعامات، چائے، سگریٹ، مفت تصویر کھینچنے کی ترغیب اور بہت سی دلچسپیوں کی وجہ سے پورا پلیٹ فارم کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں مسافر کم اور تماش بین زیادہ تھے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گاڑیاں اور انجن ٹٹو سرکار کی کمزوری تھے۔ خدا جانے انہیں ان میں تصوف اور طریقت کا کون سا ایسا نقطہ کھلتا دکھائی دیتا تھا کہ وہ پہروں اسٹیشن یا پل پہ ان کے دید تماشے میں مگن رہتے، یا یوں کہہ لیں کہ مجذوب کی اپنی موج ہوتی ہے۔ نیچے سے گزرنے والی گاڑی کے انجن کا ڈرائیور اس پل کے نیچے پہنچتے ہی وسل بجا کر ٹٹو سائیں کو ضرور سلامی پیش کرتا۔ سائیں سرکار موجود ہوں یا نہ ہوں، مگر سلامی پیش کرنا ایک روایت یا روٹین بن چکی تھی۔ اس زمانے میں گاڑیوں کے ڈرائیور، گارڈ، اسٹیشن ماسٹر، چیکر وغیرہ اینگلو انڈین دکھائی دیتے تھے۔ یہ ملازمتیں بڑی اونچی اور عزت والی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اکثر اس سے نیچے ملازمتوں پہ متمکن ہوتے تھے، یا پھر کوئی اعلیٰ کارکردگی کے صلے میں ترقی کر کے ڈرائیور یا گارڈ، چھوٹا اسٹیشن ماسٹر بن جاتا تھا۔ لیکن ٹٹو سرکار کی سلامی اور عقیدت اور عزت کے معاملے میں انگریز، اینگلو انڈین، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب ہی ایک تھے۔ ان سب کا پختہ یقین تھا کہ سائیں سرکار کی خوشی اور اجازت مرضی کے بغیر اس اسٹیشن سے کوئی گاڑی، انجن وغیرہ نہ تو جا سکتا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ بے شمار واقعات اس زمن میں ظہور پذیر ہو چکے تھے اور آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ سائیں جی شنٹنگ یارڈ، ورک شاپ، واشنگ یارڈ میں گھومتے رہتے، بچے بالے بڑے ان کے آگے پیچھے ہوتے، اور یہ سب سے بے نیاز کسی بھی ڈبے، بوگی یا انجن پہ چڑھ کر بیٹھ جاتے یا سو جاتے۔ اب کسی کی کیا مجال کہ وہ ڈبہ یا انجن وہاں سے ہل جائے، جب تک سرکار موجود ہیں
سب کھڑے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، یا پھر خود ہی اٹھ کر انجن کا وسل بجا دیتے یا لیور گھما دیتے اور منہ سے چھک چھک کی آوازیں نکالتے۔ مقصد یہ ہوتا کہ چلو انجن سٹارٹ کرو، دل چاہتا تو پائیدان پہ لٹک کر ہوٹے لیتے رہتے، چلتے انجن یا بوگی سے اتر اور چڑھ بھی جاتے، اور اس سمے ڈرائیور کچھ کرے یا نہ کرے انجن خود ہی اترتے چڑھتے وقت دھیما ہو جاتا۔ کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ سرکار کھڑے انجن کو چھک چھک کہتے ہوئے مکے مارنے لگتے ہیں، اور وہ بغیر سٹیم، پریشر اور ڈرائیور سرکنے لگتا ہے، منہ پہ مٹھی رکھ کر کون کون کی آوازیں نکالتے ہیں تو انجن کا وسل بھی بجنے لگتا ہے۔ اس دن اسپیشل ٹرین کے موقع پہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ظہور پذیر آیا۔ پل پہ کھڑے کھڑے نہ جانے جی میں کیا آئی کہ لوگوں کے درمیان میں سے رستہ نکال کر نیچے پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ تماشائی زیادہ تھے جو صرف اس ٹرین کی دلچسپیاں دیکھنے اسٹیشن پہ آئے تھے اور سائیں سرکار سے واقف نہ تھے۔